Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you must have watched previous video that was about Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu in this Caliph series, and now we have second video, and that is about Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu. Okay? If you have not subscribed the channel yet, so please subscribe it to receive all upcoming videos on time. So let's begin, and in this rightly guided chapter, now we have some important topics related to Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu. First of all, his life before Caliphate, as we discussed in previous video, that is not so important because it is part of paper 1. So it is important for paper 1 but not here in question number 3 of P2. However, how he was nominated as a caliph, so there is nothing much in this his nomination as well, because he was nominated by Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu when he was on his deathbed. So there is in fact you can say we don't have much arguments about this topic. He was nominated by Hazrat Abu Bakr. Some people they showed their difference of opinion, but Hazrat Abu Bakr, on the account that Hazrat Umar has very strict nature, but Hazrat Abu Bakr he refused and rejected people's just this opinion by saying that when he will be under pressure and when he will have responsibilities, the pressure of responsibilities, so you will find him a balanced man, and the same thing happened. Okay? So no doubt Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, he nominated right man, and his choice was right for the next caliph or for his successor. इसके बाद वॉर्स किस तरह से हुई अगेंस्ट द पर्शियंस और अगेंस्ट द रोमन्स. हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जो वॉर्स हुई उन्हें आमतौर पर कैम्ब्रिज में नहीं उनके बारे में पूछा जाता. हाउएवर द वॉर्स इन which were fought during the caliphate of Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, they are important and they have been frequently asked in your O-level Islamiyat exam. ठीक, तो सम टाइम पूरा क्वेश्चन वॉर अगेंस्ट द पर्शियंस के हवाले से पूछ लिया जाता है, कभी वॉर अगेंस्ट रोमन्स के हवाले से, या फिर सेपरेटली भी. फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि दो किसी बैटल्स के खिलाफ लिखें, या मेंशन कर दिया जाता है लेट्स से राइट अ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑन बैटल ऑफ कासिया एंड बैटल ऑफ यरमुक. सो ऑल दीज बैटल्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हमारे पास पर्शियंस में हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट एंड यू मस्ट नॉट इग्नोर दैम. जिसमें हमारे पास जसर है, बुवैब है, कासिया है, जलूला है, नहावंद है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कासिया है. तो इन बाकी सबको भी, लेकिन कासिया की जितनी भी डिटेल है वो सारी आपकी नॉलेज में लाजमी तौर पर होनी चाहिए. रोमन्स की जब हम बात करें तो बैकग्राउंड क्या था, पर्शियंस का भी क्या था, कि क्यों मुसलमानों को उनके खिलाफ लड़ना पड़ा, तो ये बैकग्राउंड भी आपकी बुक में लिखा हुआ है. इस हवाले से भी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास. बैटल ऑफ यरमुक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल फॉट अगेंस्ट द रोमन्स. इसकी जो डिटेल है वो आपको लाजमी आनी चाहिए. एंड देन फॉल ऑफ यरूशलेम, इट्स इम्पॉर्टेंस. इससे पहले कैप्चर ऑफ मदाइन भी है, जहाँ मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जो है ना वॉर बूटी भी मिली, तकरीबन 9 बिलियन के करीब. उसके रीज़न क्या थे, कैसे यज़दिगर जो था वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है ना वो आप देखते हैं कि पर्शियन एम्पायर में वो मुख्तलिफ जगहों पर जाता रहा, भागता रहा. तो नहावंद में फिर इन दी एंड उसके बाद जाके नहावंद में भी खैर वो मरा नहीं था, बाद में जाके देन ही वॉज किल्ड. लेकिन अगर हम बात करें यरमुक की, तो चूँकि यहाँ पे हिरकल था, कैसर था, तो वो भी इन दी एंड जब उसको सरेंडर करना पड़ा मुख्तलिफ जगहों पर, और मुसलमानों ने काफ़ी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की. यरमुक के बारे में आप लिखेंगे, यरूशलेम किस तरह मुसलमानों के कंट्रोल में आया, वहाँ से क्या मुसलमान लेसन क्या ले सकते हैं वहाँ की कामयाबी से, कैसे हज़रत उमर ने ब्लड शेडिंग को अवॉइड किया, अराउंड 1200 किलोमीटर की जर्नी करके वो किस तरह से वो यरूशलेम तक पहुँचे, वो कैसे उनकी सिंप्लिसिटी को ज़ाहिर करता है ये वाक़या, कैसे उनके विजडम को ज़ाहिर करता है, किस तरह से मुसलमानों ने क़िबला अव्वल दोबारा हासिल किया. तो ऑल दिस डिटेल दे मस्ट बी इन योर माइंड. इजिप्ट की कॉन्क्वेस्ट कैसे हुई,
کیا اسٹریٹجیز یوز کی گئی, کیسے امپورٹنٹ تھی, تو اس کے بارے میں بھی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. لیکن یہاں جو سب سے امپورٹنٹ جو 2 ٹاپکس ہیں رومنس کے خلاف, دے آر یرموک, بیٹل آف یرموک اینڈ فال آف یروشلم, یہ آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنے. اینڈ دین ہز ایڈمنسٹریشن, حضرت عمر کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں فریکوینٹلی کوشچن پوچھا جاتا ہے, اس کو ہم بھی آگے ڈسکس کرتے ہیں. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. In the end, we have character of Hazrat Umar. About his character, there are so many things: his simplicity, his fear of Allah, love for the Holy Prophet, how he would care. تو یہ کچھ چیزیں ایڈمنسٹریشن میں بھی آ جاتی ہیں, لیکن اسپیشلی کیسے اللہ ہی کا خوف تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جس کی وجہ سے آپ نے ریمارکیبل جسٹس معاشرے کے اندر قائم کی. خواہ وہ بلیورز ہوں, نان بلیورز ہوں, بچے ہوں, بزرگ ہوں, خواتین ہوں, ان سب کے ساتھ کس انداز میں جسٹس کی, کیسے راتوں میں بھی پیٹرولنگ کرتے تھے, اور بیت المال کا کتنا خیال کرتے تھے, پروٹوکول استعمال نہیں کرتے تھے, سادہ زندگی گزارتے تھے. ٹھیک ہے, اور کس طرح سے آپ نے ایک ہی کرتے میں جو ہے نا وہ زندگی, مطلب ایک کرتا آپ کے پاس ہوتا تھا, اس میں پیچز لگے ہوتے تھے, جب تک وہ خراب پہننے کے لائق ہوتا تھا دوسرا آپ نہیں استعمال کرتے تھے, اور کوئی آپ نے اپنے لیے کوئی دربار نہیں بنایا, کوئی پیلس نہیں بنایا. سو آل دیز تھنگس آر پارٹ آف ہز, اور یو کین سے بیوٹی آف ہز کریکٹر. تو کریکٹر کے بارے میں اگر کوئی کویشچن آتا ہے تو وہاں آپ ان چیزوں کو مینشن کریں گے, اور کسی خاص اسپیکٹ کو اگر پوچھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کی نالج میں لازمی طور پر ہونا چاہیے. So now let's move to one important question. In summer 15, it was asked, Hazrat Umar's caliphate is regarded as a golden era in Islamic history. Write an account of how Hazrat Umar ruled during his 10-year caliphate. ٹھیک, اسی سے ملتا جلتا پوچھا گیا سمر 17 میں, write about any 5 reforms in حضرت عمر's caliphate, during حضرت عمر's caliphate. تو ان دونوں کوشچن کو تقریباً مور اور لیس ایک ہی انداز میں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اور ریفارمز بھی چونکہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کا ہی حصہ ہے, اور اس کوشچن میں بھی مینلی ہم حضرت عمر کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز ہیں, انہیں کو ہم ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ایڈمنسٹریشن کس انداز میں حضرت عمر نے کی, اس کی کیا امپورٹنٹ کوالٹیز تھی, ان کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں تو پھر اس سے ملتے جلتے جو کویشچنز ہیں ان کو بھی ریفارمز کے حوالے سے کویشچن ہے, یا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, یا اس کویشچن میں بھی خاص طور پر ایڈمنسٹریشن کے بارے میں نہیں پوچھا گیا, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کیسے حضرت عمر کی جو کیلیفیٹ تھی اس کو وہ گولڈن ایرا ان اسلامک ہسٹری اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو جو ملٹری اچیومنٹس ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیں یا ایڈمنسٹریشن کو. ٹھیک, تو بہتر اپروچ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف ہم جائیں. ٹھیک ہے, بہرحال لیکن دونوں چیزیں جو ہے نا ہمارے پاس ہو سکتی ہیں, اور زیادہ بہتر اپروچ یہ ہے کہ ملٹری اپروچز کو آپ تھوڑا سا, جو اچیومنٹس تھی ملٹری کی, ان کو آپ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیتے ہوئے پھر آپ ایڈمنسٹریشن کی طرف چلیں گے. تو اس طرح سے آپ ایک اپنا پرفیکٹ آنسر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو فرسٹ آف آل, حضرت عمر's rule is regarded as golden era in Islamic history because he justly and wisely he managed to expand and then in fact what he did, because he ruled justly and wisely. ٹھیک ہے نا, پہلے آپ یہ مینشن کریں گے کہ he ruled justly and wisely and then managed to expand greatly Islamic territory. ٹھیک, تو آپ کو جو یہاں پہ یہ سلائڈ نظر آ رہی ہے, اس میں رولڈ مسنگ ہے, جس کی وجہ سے یہ کچھ شاید کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. تو اس میں آپ نے اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے, بیکاز ہی رولڈ جسٹلی اینڈ وائزلی اینڈ دین ہی مینیج ٹو ایکسپینڈ گریٹلی دی اسلامک ٹیریٹری. تو یہ آپ کی ایک مین ریزن تھا. اس کو انٹروڈکشن میں اسٹارٹ کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر کے جو رول تھا, جو کیلیفیٹ تھی, اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے. اپنے پھر آنسر کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر آپ بتائیں گے بریف پارٹ اباؤٹ ہاؤ ہی ڈیفیٹڈ پرشین رومنس کو کس طرح سے شکست دی گئی. اس کے بارے میں چھوٹا سا ایک پیراگراف آپ لکھیں گے, بیٹلز کی باقاعدہ ڈیٹیل کی طرف نہیں جائیں گے. مینشن اونلی دی نیمز آف امپورٹنٹ بیٹلس. ٹھیک, اور قادسیہ اور یرموک کے بارے میں بریف ڈیٹیل کہ اس میں کمانڈر کون تھے اور کیجولٹیز کتنی ہوئی, کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ بیٹلز ہیں. تو یہ آپ مینشن کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اینڈ دین یو شوڈ اسٹارٹ رائٹنگ اباؤٹ ہز ایڈمنسٹریشن. ٹھیک,
تو ایڈمنسٹریشن میں جو مین جو آنسر ہے وہ آپ کا ایڈمنسٹریشن کے اوپر جائے گا. اس میں آپ مجلس شورا اور مجلس عام کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیا تھی, مجلس شورا کیا تھی, مجلس عام کیا تھی. ٹھیک ہے نا. عام طور پر جو مجلس شورا کی اہمیت تھی, جس میں سلیکٹڈ بہترین دماغ, بہترین کمپینین جو تھے وہ موجود تھے. اور مجلس عام میں جو ہے نا زیادہ مطلب یہ بڑی مجلس تھی, جس میں مطلب یہ کہ ہر ٹرائب کے اور ہر طرح کے جو لوگ تھے وہ اس میں ممبر کے طور پر موجود تھے. تو کبھی کبھی جب ضرورت پڑتی تھی تو مجلس عام کی میٹنگ بھی کال کی جاتی تھی, لیکن زیادہ تر مجلس شورا میں جو معاملات تھے وہ ڈسکس کیے جاتے تھے. حضرت عمر کوئی بھی فیصلہ اکیلے نہیں کرتے تھے, بلکہ مجلس شورا کی رہنمائی سے ہی یہ معاملات انجام دیے جاتے تھے. تو آج کل کی جس طرح کی ڈیموکریسی آپ کہہ سکتے ہیں, یہ ایک طرح سے یہ پارلیمنٹ تھی, ٹھیک, جہاں پر معاملات کو پیش کیا جاتا تھا اور پھر فیصلہ کیا جاتا تھا. تو مجلس شورا یہ ایڈمنسٹریشن میں حضرت عمر نے اس کا آغاز کیا. اس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے کہ اس طرح سے یہ آگے بڑھی. پھر آپ نے عاملین اور قاضی مختلف جگہوں پر اپوائنٹ کیے, اس کی کیا اہمیت تھی, اس کی ڈیٹیل آپ بیان کریں گے. اینڈ دین عاملین اور قاضی کا جو ہے نا بڑا مطلب امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو آپ نے اچھی طرح سے ڈیٹیل میں مینشن کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کس طرح سے بہترین قاضی اور عاملین منتخب کیے, اور جوڈیشری کا سسٹم جو تھا اس کو بھی بہت بہتر طریقے سے چلایا. حضرت زید بن ثابت کو قاضی شرح مشہور ہیں, عبداللہ بن مسعود, ان کو سب کو قاضی بنائے, بہترین قاضی بنائے. اور وہاں پر ایون حضرت ابی بن کعب کے ساتھ آپ کا اپنا کچھ کانفلکٹ ہو گیا تو آپ خود عدالت میں پیش ہوئے. تو حضرت زید وہاں پر کھڑے ہو گئے جو قاضی تھے, تو آپ نے ان کو وارن کیا اور ان کو یہی کہا کہ آپ قاضی ہیں اور آپ کو کیلف کے طور پر میری رسپیکٹ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. تو اس وقت کے بہرحال جو قاضی تھے ان کو بھی آپ نے ٹرین کیا کہ, اور ان کو فری ہینڈ دیا, اور خود بھی عدالتوں میں پیش ہوئے اور ان کی رسپیکٹ بھی کی, عدالتوں کے فیصلے کی. تو دس از ہاؤ جوڈیشری واز اسٹیبلشڈ پراپرلی ڈیورنگ دی کیلیفیٹ آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عاملین کو بھی بہت زیادہ اختیارات دیے گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی سسٹم بنایا گیا, اور شروع میں بھی ان کے ایسٹس چیک کیے گئے, اور درمیان میں بھی اور بعد میں بھی کہ کہیں اگر وہ کسی کرپشن میں انوالو ہوں تو پھر ان کی گرفت کی جا سکے. اسی طرح سے ان کو یہ کہا گیا کہ وہ کسی بھی طرح کا پروٹوکول یوز نہیں کریں, لوگوں کو آسانی ہو اور وہ آسانی کے ساتھ ان تک اپروچ کر سکیں, اس بات کو انشور کیا گیا. تو اس پوائنٹ کو بھی آپ ڈیولپ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اینڈ دین جوڈیشری کے بارے میں پیچھے بھی بات ابھی میں کر چکا ہوں, تو ان عاملین اور جوڈیشری کے پوائنٹس کو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی ان کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. فائنینشیل سسٹم یہ بھی بہت امپورٹنٹ, کیونکہ حضرت عمر نے اس کو بہت بہتر طریقے سے اس کو مینیج کیا, اور کس ٹیکسز جو آتے تھے ان کو مطلب پراپر ٹیکسز جو تھا ان کو سسٹم کو جو ہے نا امپروو کیا, اور خراج اور فے اور عشر اور زکوٰۃ اور مال غنیمت جتنی بھی چیزیں آتی تھیں ان کو پراپرلی بیت المال میں رکھنا شروع کیا, اور ہر علاقے میں, ہر صوبے میں, ہر ڈسٹرکٹ میں بیت المال بنائے گئے. اور پھر اس کو اتنا امپروو کیا گیا کہ حضرت عمر کے دور میں پوری اسلامک اسٹیٹ میں ایٹ لیسٹ یہ جو فائنینشیل معاملات تھے مسلمانوں کے وہ آسانی سے وہ حل ہو گئے. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ ان کے وظیفے جاری کیے گئے. جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے وظیفہ جو ہے نا 2-2.5 سال تک جو ہے نا وہ جاری رہتا تھا, اور اسی طرح سے جو بے روزگار ہوتے تھے ان کا بھی خیال رکھا گیا. تو یہ ساری چیزیں حضرت عمر نے بہت بہترین طریقے سے ان کو مینیج کیا اور ایڈمنسٹر کیا. About how he established the Department of Police and then military and then cantonment. تو پولیس بھی باقاعدہ آپ نے بنائی, فوجی چھاونیاں کنٹونمنٹس آپ نے بنائی باقاعدہ. پہلے آرمی تھی نہیں باقاعدہ, لوگ جب ضرورت ہوتی تھی جنگ کے لیے آ جاتے تو باقاعدہ آرمی بنائی, ان کے رینک بنائے, اور ان کو باقاعدہ سیلریز بھی جو ہے جاری کرنا شروع کی, اور ڈپوز بنائے جہاں پر ویپنز بھی جو ہے رکھے گئے, اور اس رسد پہنچانے کا, اور یہ سارا سسٹم پراپرلی حضرت عمر کے دور میں ہوا. تو یہ بھی ایک ریفارمس میں بھی آپ ان پوائنٹس کو مینشن کر سکتے ہیں, کیونکہ ہولی پروفٹ کے دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی, اور حضرت ابوبکر کو اتنا ٹائم نہیں ملا یہ چیزیں کرنے کا. اور اب اتنی زیادہ جب ایکسپینڈ ہو گئی اسلامک امپائر تو ان تمام چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی. تو حضرت عمر نے وائزلی ان تمام چیزوں کو مینیج کیا اور یہ ریفارمس کی. تو اوور آل پھر یہ ساری کی ساری چیزیں اسٹیٹ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوئی. ٹھیک, تو پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو کچھ کیریکٹر کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں
جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا اسٹرانگ کیریکٹر تھا، جس کی وجہ سے آپ کا جو دور تھا وہ اسلامک ہسٹری میں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ وہ بے مثل دور کے طور پر اور انکمپیریبل دور کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے. تو سمپلسٹی کیسی تھی آپ کی، اور کس طرح سے آرڈنری انداز میں آپ رہتے تھے، پیچ ڈریس پہنتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کا جو روب اور دبدبہ تھا وہ بے مثل تھا، اور لوگوں کا رعایا کا آپ نے کیسے خیال کیا. اس حوالے سے بہت سارے انسیڈنٹ مشہور ہیں، تو کچھ ایک دو انسیڈنٹس بھی اگر آپ مینشن کر دیں گے تو آپ کا آنسر جو ہے وہ پرفیکشن کی طرف چلا جائے گا اور اسٹرانگ ہو جائے گا. ٹھیک، تو اسی طرح سے ہز کنسرن فار ہز پیپل اینڈ دین الاؤنس فار ایوری انفینٹ، اس کو میں مینشن کر چکا ہوں. تو یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ تھی، ریفارمس میں بھی لائی جا سکتی ہیں، یہ کیسے آپ لوگوں کا خیال کرتے تھے اس میں بھی، ایڈمنسٹریشن میں بھی، کریکٹر میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کیسے مینشن کرتے ہیں. تو مختلف انداز میں اس کوشچن میں یہ پوائنٹس لائے جا سکتے ہیں. In the end, you can conclude that he was just and caring ruler. He was not only just and caring ruler, but on the same time, very firm and straightforward administrator who never compromised on merit and did not allow the people to show carelessness in discharging their duties. Okay? That's why he managed to establish such a marvelous state. اور ان کی اسٹیٹ کو گولڈن جو ہے نا ہسٹری میں ایرا کے نام سے ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ہی واز ناٹ جسٹ اینڈ کیئرنگ رولر بٹ آن دی سیم ٹائم کر کے یہ پوائنٹ آگے اس طرح سے کنکلوژن میں آپ مینیج کریں گے. ٹھیک، سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کوشچن اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہو کہ کس طرح سے اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. پارٹ بی اس کا تھا ہمارے پاس کہ واٹ ڈو یو تھنک واز حضرت عمر's گریٹسٹ اچیومنٹ ڈیورنگ ہز رول، ایکسپلین وائی ڈو یو تھنک سو. تو یہاں پہ بھی اچیومنٹ میں آپ کے جو کیریکٹر تھا، کس طرح سے آپ نے اسٹیٹ کو آگے بڑھایا، اس کے حوالے سے بھی مینشن کیا جا سکتا ہے. جیسے ذرا حضرت عمر کی جسٹس کو مینشن کر کے آپ لے سکتے ہیں کہ وہ گریٹسٹ اچیومنٹ تھی، مطلب اس انداز میں کہ آپ کیونکہ جسٹس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پھر ممکن ہو پائی، یا آپ کے اسٹرانگ کیریکٹر کی وجہ سے. دوسرا آپ چاہیں تو ملٹری جو آپ کی اچیومنٹس ہیں ان کو بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں. سو ان دس آنسر از ملٹری اور ایڈمنسٹریٹو either of the accomplishments یا successes they may be taken as great achievements. ٹھیک ہے نا. ایڈمنسٹریٹو میں ظاہر ہے کہ کوالٹیز جب آئیں گی تو وہ ان کے کریکٹر سے ہی، کریکٹر یا پرسنالٹی کی وجہ سے ہی ممکن ہو پائی. تو ایڈمنسٹریشن میں آپ چاہیں تو مجلس عام، مجلس شورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز تھی، یا فائنینشیل سسٹم آپ نے جس طرح ڈیولپ کیا، یا پولیس کو یا فوج کو، تو ان میں سے کچھ بھی ایک ہی آپ نے مینشن کرنا ہے. تو گریٹسٹ اچیومنٹ ہم یہاں پر لے لیتے ہیں ایکسپینشن آف اسلامک امپائر جو ہے اس کو لے لیتے ہیں. تو بہت بڑی بات تھی بہرحال، پرشین اور رومن امپائر پوری کی پوری زیادہ تر جو حصہ تھا اس کو آپ نے مینیج کیا، اور اسلامک امپائر کو بہت زیادہ وسعت دینے میں آپ کامیاب ہوئے. تو اس کے پیچھے یقیناً آپ ہی کی وزڈم تھی. ٹھیک، تو یہ پوائنٹ آپ آگے بڑھا سکتے ہیں کہ بیکاز آف ہز لیڈرشپ اسلام اسپریڈ ٹو ایوری ویئر ٹو مڈل ایسٹ، اینڈ دین پھر اتنے بہترین طریقے سے وہاں اسلام پہنچایا ہے کہ آج تک وہاں اسلام موجود ہے. ٹھیک، اور اسی طرح سے بازنطین امپائر کے حوالے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہاں اس کا بھی بہت بڑا جو حصہ تھا وہ حضرت عمر کے دور میں مینیج ہوا. اور ان علاقوں میں بھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹرکی ہے اور پھر اس طرح سے جارڈن ہے اور اس کے سیریا ہے، ان علاقوں میں بھی آج اسلام موجود ہے. تو حضرت عمر کے دور میں ہی یہ ان علاقوں میں اسلام آیا اور آج تک وہاں مسلمان اور اسلام موجود ہے. تو پھر حضرت عمر جب وہاں پہ کانکر کر لیتے تھے تو وہاں آپ کیا حکمت عملی انجام دیتے تھے. ٹھیک ہے، وہاں کس طرح سے مسلم غیر مسلمس کا آپ نے خیال رکھا، ان کو فورس نہیں کیا گیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور اس کا کیسے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، اس کو آپ اپنے آنسر کو ڈیولپ کرتے ہوئے اس پوائنٹ کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. ٹھیک، اینڈ دین ان دی اینڈ پھر آپ کنکلوڈ کریں گے. سو ان مائی اوپینین دی ایکسپینشن آف اسلامک امپائر اینڈ دین مینیجنگ اٹ ایڈمنسٹریٹولی ان این ایکسیلنٹ وے شوڈ بی کنسیڈرڈ ہز گریٹسٹ اچیومنٹ. ٹھیک، اور آپ چاہیں تو جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ کس طرح سے جسٹس کے ساتھ آپ نے ان معاملات کو آگے بڑھایا اور ایڈمنسٹر کیا پوری اپنی سلطنت کو، اور اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا اور کہیں کوئی پرابلمس نہیں ہوئی، اور آپ نے ایکسپینشن جو ہے نا کرنے میں کامیاب ہوئے. تو اس آنسر کو اس انداز میں بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر آنسر کو، خاص طور پہ پارٹ بی کے آنسر کو ڈیولپ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی جتنی اچھی اسٹڈی ہوگی، لرننگ جتنی اچھی ہوگی،
جتنا آپ نے کمپریہینڈ کیا ہوگا ٹاپک کو اتنے ہی بہتر انداز میں اپنے آنسرس کو ڈیولپ کریں گے. ٹھیک ہے. سو اسٹوڈینٹس دس واز آل اباؤٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and I hope you must have understood all important topics related to Hazrat Umar, and the question which we have just discussed you must have comprehended it. So you need to continue your preparation inshallah, and you need to be with me in upcoming video. Inshallah you will be discussing some important topics and questions related to Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک. So thank you very much, take care, Allah Hafiz.